अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की वाला मामला आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल पर फिट आता है। जिस कदर तहरीक इंसाफ अपने इख्तलाफात ख़त्म करना चाहती है, इमरान खान की रिहाई की कोशिश करती है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज प्लान करती है, उसी कदर ही उसके मामलात बिगाड़ का शिकार होते चले जाते हैं। पहले मिशाल यूसुफजई और शेख वकास अकरम के माबैन मामलात तल्ख हुए, जिस पर सलमान अकरम राजा ने तंबीह की कि बानी की बहन अलीमा खान ने भी मिशाल पर इल्ज़ाम लगाया और अब खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर भी अपनी पार्टी क़यादत से नाला नज़र आते हैं कि वो उन्हें किसी के कहने पर असम्बली में बोलने नहीं देते, लिहाजा वो स्पीकर साहब से कहकर आज़ाद हैसियत में बैठेंगे। ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब कर पाई जिस तरह कहा जा रहा था, और ना ही आइंदा के लिए एहतजाज का कोई लाए अमल देने में कामयाब दिखाई देती है। ऐसे में हुकूमत अगर PTI से मुज़ाकरात की ख्वाह है या थी भी तो वो अब मामलात इल्तवा में डालना चाहेगी, क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि तहरीक इंसाफ के पास अवामी ताकत तो ज़रूर है मगर मोमेंटम मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब ख़बर सुनाई दी कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने के लिए कंटेनर्स तैयार कर रही है, तो इस खबर की नफ़ी खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कर दी कि इस खबर में कोई सदाकत मौजूद नहीं है, और उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि आइंदा इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब चढ़ाई का कोई हुक्म नहीं देंगे। लिहाजा बैरिस्टर गौहर के बयान से वाज़ेह होता है कि तहरीक इंसाफ ने अब एहतजाजी सियासत को तकरीबन अलविदा कह दिया है, और ऐन मुमकिन है कि मामलात अब मुज़ाकरात की जानिब बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन ये भी है कि क्या हुकूमत अपनी शर्त के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झुकाकर मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेगी, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है जो अभी सामने नहीं आई है। हमें ज्वाइन किया है पैनल पर हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफ़त और विरसा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान न्याज़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। अमजद खान न्याज़ी साहब, ये जो मामला तल्ख से तल्खतर होता गया, और हमने देखा पहले मिशाल यूसुफजई साहिबा की मुतादिद चीज़ें, उससे पहले अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी की कहानी, अब ये जो मामला जुनैद अकबर साहब की ऑडियो लीक या वो जो कॉल लीक है उससे निकला है, और उसके बाद खासा गुस्सा महसूस होता है, ये पार्टी में हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा, पहली बात तो ये है कि एक छोटा सा इश्यू था जिसको अब ये कहना कि बहुत बड़ा था, ऐसे चूंकि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत जहाँ पे ताकत भी हो, जोर आजमाई भी हो, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, इसको इतना बड़ा नहीं कहना चाहिए। तो उसने अपनी वजाहत भी जुनैद अकबर ने खुद ही कर दी है कि उसका जो छोटा मोटा इख्तलाफ था, इशू था, तो उसने चीफ विप ने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से बात की है कि तमाम अराकीन असम्बली को इक्वल बेसिस पे टाइम भी दिया जाए और उनको मौका भी दिया जाए। तो ये कोई इतना, मैं समझता हूँ, जिसको कहें कि चाय की प्याली में तूफान उठाने वाली बात ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बात याद रखो, बानी PTI की डायरेक्शन के नीचे सब इकट्ठे हैं, कोई दाएं बाएं नहीं है। जब चूंकि बड़ा अभी जेल में बैठा है तो छोटे मोटे इख्तलाफ चले रहते हैं, ये चलता रहेगा, इसको आप छोड़ें, आगे की तरफ बढ़ें कि पाकिस्तान की मईशत पे बात करें, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ऊपर बढ़ना बात तो करें। आप लोगों ने, उसकी वजह ये है कि अगर आप लोग अपने इख्तलाफात से, छोटे छोटे इख्तलाफात से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि वो आप लोगों के साथ बैठें और बात करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप लोगों के इख्तलाफात ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर कौन बैठेगा आपके साथ? वो तो कहेंगे एक से बात करें तो दूसरा नाराज़, दूसरे से बात करें तो तीसरा नाराज़। नहीं, कोई नहीं है, सबको जो है ना, सब ऑन बोर्ड हैं, और जिनकी जिम्मेदारी दी गई है अल्लामा नासिर साहब को और महमूद अचकजई साहब को, दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की अवाम के बड़े शुक्रगुजार हैं कि 8 फरवरी को जिस तरीके के साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ, मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाई कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन 2024 था, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उसकी मैं समझता हूं कि 8 फरवरी को एक दफा फिर उन्होंने साबित किया कि हम ने जो वोट दिया था हम उसके साथ खड़े हैं।
اور یہ جو نظام ہے، یہ جبر کا نظام ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. لوگوں نے ہڑتالیں کی، لوگوں نے پہیہ جام ہڑتال کیا. یہ رضاکارانہ تھا، قانون اور آئین کے نیچے رہتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں لوگوں نے اپنا بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو یعنی آپ کہہ میسج رہے دیا کہ ہے کامیاب بڑا پیسفل پروٹیسٹ تھا جو بہت آپ کے کامیاب، نزدیک نظر بہت بھی آیا. کامیاب. میں یہی سوال حذیفہ رحمان صاحب سے بھی کرنا چاہوں گی. ویسے تو میرا سوال ایک اور بھی ہے لیکن چلیں یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگ بات کرنے بیٹھے تھے، پھر بیچ میں گڈیاں بھی اڑی ہیں، پیچے بھی لڑے ہیں، بسنت بھی گزر گئی اور بسنت کے بیچ میں 8 فروری بھی گزر گئی، تو اب آپ لوگ کوئی پیچا لڑانے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ یا تحریک تحفظ آئین پاکستان؟ جی بہت شکریہ جی. کل بھی کئی تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ ٹاک شوز میں شرکت کی. کئی ایسے جرنلسٹ بھی تھے جو کہ جن کا نقطہ نظر جو ہے اس میں جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہوتا ہے. ظاہر ہے جرنلسٹ کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف درست ہے تو اس طرف رائے دیتا ہے. ان سب لوگوں کی ایک ہی متفقہ رائے تھی کہ جو پہیہ جام ہڑتال ہے بری طریقے سے ناکام ہوئی اور اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی. ایون کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے میرے ساتھ تھے وہ کل 8 بجے کے پروگرام میں کہ واقعی جو جس طریقے سے کامیابی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. اور یعنی وہ تو بات اسپیسیفکلی صرف کے پی کے کر رہے تھے، باقی تو ملک میں تو ظاہر ہے کہیں پر کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا. اس کے بعد پھر میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں چونکہ نیائی صاحب فوراً اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ ایک بائس رائے دے رہے ہیں. میں ایسا شخص ہوں، اگر کامیاب ہوتی تو میں بڑا اوپن ہارٹلی کہتا کہ لوگوں نے بڑا ریسپانس دیا. وہ کہتے ہیں کہ تو اسد اللہ صاحب کا پروگرام تھا 92 پر بسنت کا ایونٹ رکھا گیا کور اپ کرنے کے لیے، ورنہ تو بہت لوگ نکلے تھے. جی میں وہی بات مکمل کر لوں. لاہور میں بسنت تھی، فیصل آباد میں تو بسنت نہیں تھی، ملتان میں بسنت تو نہیں تھی، راول پنڈی میں بسنت نہیں تھی. وہ راول پنڈی کے اندر لوگوں نے کیوں شٹ ڈاؤن نہیں کیا، پہیہ جام کیوں نہیں کیا، ملتان میں کیوں نہیں کیا، فیصل آباد میں کیوں نہیں کیا. ایون کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے شوکت یوسف صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل پارشل رہی، کچھ لوگوں نے دکانیں کھولیں. وہ یہ اس کو اپنی فتح سینس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں پر جبر نہیں کیا، سختی نہیں کی، تو جس نے کھولنی تھی اس نے کھولی. لیکن وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی مقبولیت بڑی آسمان پر ہے اور بانی کا ایک حکم جائے گا، پورے ملک میں ہو کا عالم ہوگا، وہ ہو کا عالم کم از کم 8 تاریخ کو نہیں تھا. اور ظاہر ہے اس کا میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا، نیائی صاحب اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے. آپ اپنے بہت بڑی ٹیم ہے آپ کے پاس، ایک نیوز کے پاس رپورٹرز کی پورے پاکستان میں، جو نہ نون لیگ سے نہ پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے. نہیں میں کچھ اور نہیں وہ بھی ظاہر میرے بھائی ہیں، نہیں وہ ان کی رائے بھی لے لیں گے. لیکن آپ اپنے او ایس آر سے، آج کل تو فوٹیج موجود ہے، ہر کسی پاس موبائل ہے، ایک ایویڈنس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کی مقبولیت تھی کیا نہیں تھی. تو بہرحال میرا اپنا نقطہ نظر یہی ہے کہ تحریک انصاف اگر یہ کام نہ کرتی تو مذاکرات کی میز پہ جو بیٹھنا ہے اگلے چند دنوں میں، تو میرے خیال سے زیادہ آنر سے بیٹھتی، بارگین پوزیشن بہتر ہوتی. لیکن بانی تحریک انصاف کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر چندر سے بعد اپنی جماعت کے لیے ایسی کیفیت لے کر آتے ہیں کہ آگے نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ میری ایک لفظ کو نہ پکڑیں، ایک پراپر جرنلسٹ والا رول پلے کریں. جو بات میں کر رہا ہوں اس کو بڑے کینوس میں دیکھیں. آپ لوگ ابھی بھی بیٹھیں گے ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا اس کے باوجود؟ میں بات تو کر لوں نا جی. عرض یہ کہ بانی تحریک انصاف ہر چندر سے بعد ایسی کیفیت لے آتے ہیں کہ آگے کنواں ہوتا ہے اور پیچھے کھائی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بھی گزارش یہ کروں گا کہ جب میں کوئی بات کر رہا ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہو تو یہ ضرور دیکھا کریں آپ نے یو ہیو اے لانگ جرنی ٹو گو. ہم نے بھی جرنلزم بہت کی ہے، تو میں ایسا آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کچھ اور بات کر رہا تھا. کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قدر میں کمی آئی ہے. کہنے کا مقصد ہے جب آپ میز پر بیٹھتے ہیں تو مذاکرات دونوں کے پاس لسٹ ہوتی ہے لمبی، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ کی سٹرینتھ ہوتی ہے. حکومت کے پیچھے سٹرینتھ طاقت ہوتی ہے اور اپوزیشن کے پیچھے اس کے لوگ ہوتے ہیں. اگر اپوزیشن تازہ ایک احتجاج کر آئی ہو اور اس احتجاج میں سے کامیابی نصیب نہ ہوئی ہو تو جو اس کی مذاکرات کی سٹرینتھ ہوتی ہے وہ قدرے ویک ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، اور بینگ ڈیموکریٹ مجھے افسوس ہے، مجھے خوشی نہیں ہے. مروت صاحب والی بھی بات ایک کوٹ کر لیتے ہیں. چانڈیو صاحب لیٹس کم ٹو یو کہ مروت صاحب نے کہا تھا کہ اگر بہت بڑا احتجاج ہو گیا اور ایک بڑی اسٹرینتھ شو کر دی تو شاید پھر حکومت پہ پریشر بلڈ ہو جائے گا. حذیفہ رحمان صاحب شاید اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر بہت کچھ ہوتا تو پھر تو بول چال ہی الگ ہوتی، باڈی لینگویج الگ ہوتی. نذیر صاحب کا اس پہ موقف ڈیفرنٹ ہے. چانڈیو صاحب، لیکن اس سب میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ اب اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے. اب ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ ٹائم لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، یا یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اب چڑھائی نہیں کرنی، اب مذاکرات کرنے ہیں؟ اور مذاکرات پھر ظاہر ہے کہ جیسے ہوتے ہیں وہ تاریخ میں ہم نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے. چانڈیو صاحب، میرا خیال ہے
آپ بات سمجھ گئے ہیں. جس دن سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں میرا اپنا خیال ہے, میں کسی کے خیال سے متفق نہیں کرنا چاہتا, سوائے ایک جلسے کے لاہور والے کے کون سا پروگرام ہے خان صاحب کا جو کامیاب گیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. جو بھی مظاہرے کا اعلان کیا ہے, میں ایک بات اعتراف کر رہا ہوں, لوگ ہیں, میں کہتا ہوں خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن بغیر تنظیم کے لوگ تو بیکار ہیں. تنظیم نہیں ہوگی تو لوگ کیا کر پائیں گے؟ آپ مجھے سمجھائیں. آپ تصور کریں, خان صاحب کی شریک حیات آ گئی مظاہرے میں, ورکر نہیں لیڈر چھوڑ کے بھاگ گئے. کیا جماعت کی بات کرتے, کوئی ایسے ہوتا ہے کیا؟ یہاں تو شریک حیات کیا ہے, لیڈر پہ جان دے دیتے ہیں ورکر. ادھر شریک حیات آ گئی, ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, آخر ان کو بھی لے کے جانا پڑ گیا. آپ تصور تو کریں, ایک بھی پروگرام ان کا کامیاب نہیں گیا ہے. وجہ تنظیم نہیں ہے. تیسری صرف ہلا گلا سیاست نہیں ہوتی ہے. منصوبہ بندی کے ساتھ بتائیں نا پروگرام کیا ہے. کوئی پروگرام نہیں ان کے پاس, کیا ہے بتائیں. ابھی آپ دیکھیں, میں 2 منٹ آپ کے زیادہ لے رہا ہوں, یہ جب بھی کسی کے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں یا خان صاحب بات کرتے ہیں, ایک ہی بات کرتے ہیں, بھائی یہ چور ہیں, بھائی یہ لٹیرے ہیں. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, آپ بتائیں آپ نے کیا کیا اپنے دور حکومت میں؟ وہ یہ نہیں بتاتے, یہ بالکل نہیں بتاتے. یہ اعتراف ہے خان صاحب کا, اور میں خوش ہوں, میں خان صاحب کے اس موقف کا حامی ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے ہم ابھی چڑھائی نہیں کریں گے اسلام آباد میں. بھائی یہ تو سومناتھ کی چڑھائیوں سے بھی چڑھ گئے نا, اب کیا کریں گے؟ اب واپس ہی آنا پڑے گا, تو مذاکرات اور ہی نہیں. واپسی میں ہی راستہ ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا چاندنی صاحب تو مذاکرات ہی ہیں, اگر چڑھائی نہیں ہے تو پھر مذاکرات ہی ہیں. میں کہتا ہوں مذاکرات ہی ہوں گے. میں بڑی مدت سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کے ایک بحران نہیں ہے, پاکستان کئی بحرانوں کا مقابلہ کر رہا ہے, اور یہ بحران کسی ایک پارٹی کے حل کرنے کا نہیں ہے. تمام پارٹیاں بیٹھیں گی مسئلہ حل کرنے کے لیے تو پاکستان کا بحران حل ہوگا اور پاکستان کے لوگ سکون کا سانس لیں گے. ورنہ کیا ہے؟ چلو جو ٹیم مقرر کی ہے خان صاحب نے, شکر الحمدللہ, میں تو خوش ہوں. اچکزئی صاحب کی تو میں بہت احترام کرتا ہوں, اور علامہ صاحب کا بھی, وہ ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. لیکن پی ٹی آئی کی تو یہ ٹیم نہیں ہے, پی ٹی آئی کے تو یہ رہنما نہیں ہے. آپ کو پھر بھی سیاسی لوگوں, اور پہلے دن کیا کہا, ان سے بات کروں گا جن کو اختیار ہے. اب کن سے بات کر رہے ہو بھائی؟ اب تو اچکزئی صاحب سے بات کر رہے ہو, ان علامہ صاحب کو آگے کر دیا ہے. یہی سیاسی لوگ ہیں, اور یہی سیاسی اچھا فیصلہ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے تو پھر بات بھی اچکزئی صاحب کو کرنے دینی چاہیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے. انٹرسٹنگ چیز ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب اتنے زیرک سیاستدان ہیں, اور وہ جب بھی میرے پروگرام میں کم از کم آئے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ڈائیلاگ رستہ ہے. جی چانڈیو صاحب, میں بات کہہ رہا ہوں, بات چیت کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تمام دنیا اپنے اپنے مسائل پر قابو پا چکی ہوتی ہے. مسائل پر بات کرنے سے, اور جو لوگ ہیں پارٹی کے, جو پارٹیاں ہیں جو ملک کو چلاتی ہیں, ان سے بات کرنی چاہیے. میں چانڈی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میرے پاس ایک ظاہر ہے میں سوال بھی ایک سوچ رہی ہوں, اور اچھی بات ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ پیغام دیا, یہ پیغام جو دیا ہے کہ چڑھائی نہیں کرنی, یہ کوئی سبق سیکھ کے دیا ہے یا کوئی اس ملاقات کا اثر ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کی وزیر اعظم سے ہوئی تھی؟ کچھ ہے بیہائنڈ دا بیک یا سٹوری کچھ چل رہی ہے؟ فرما, پہلی بات تو ہے کہ نہ پہلے چڑھائی کی گئی تھی, ایک پرامن پروٹیسٹ تھا اس وقت بھی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا, اور پھر 26 نومبر آپ والا, کا یہ کہنا, جی 26 نومبر والا, وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. کبھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ پرامن پروٹیسٹ کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا, یا ان کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا, وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. تو اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ چاروں صوبوں کے اندر سوائے کے پی کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے چادر چار دیواری, اور بلکہ آپ اب ایون کوئٹہ دیکھ لیں, آپ سندھ دیکھ لیں, پنجاب دیکھ لیں,
کہ پولیس نے جس طرح ورکروں کو پکڑ کے جیلوں میں باندھ رکھا ہے. ابھی آج بھی ہمارے 300 350 کے قریب ورکر جو ہے آج کراچی سے رہا ہوئے ہیں. 8 MPO کے نیچے سے ان کو پکڑا گیا تھا. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ خوف تو تھا اور خوف تو ہے. لوگ نکلتے بھی ہیں. خود چانڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پبلک ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری 2024 کو جس طریقے کے ساتھ 2/3 میجارٹی کے ساتھ مینڈیٹ دیا تھا, جہاں پہ آپ کے پاس نشان نہیں تھا, آپ کے پاس پارٹی نہیں تھی, آپ کے پاس کوئی مطلب لیڈرشپ موجود نہیں تھی, اس کے باوجود بھی لوگوں نے استری کو, ٹریکٹر کو, فرائی پین کو, ہر چیز کو, انہوں نے لیپ ٹاپ کو ووٹ دیا. یہ بھی حیران کن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس میں انٹرنیشنلی لوگ, اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ ووٹ دیے اچھا تھے, میں لیکن وہی اس کے بات بعد کر جو رہا ہوں. آپ لوگوں نے کیا نا پارٹی کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ, ادھر ہی کر دو آپ فروا. جب آپ دیکھیں جس طریقے کے ساتھ جب آپ کو باہر کھڑا ہونے پہ دہشت گردی کے پرچے کا سامنا ہو, باہر نکلنے پہ آپ کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے, چار دیواری کا خیال نہ رکھا جائے, تو پھر اس کے باوجود بھی لوگ اگر کھڑے ہیں تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ مذاکرات اور مزاحمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کے راستے بھی بند نہیں ابھی آپ کرتے. مزاحمت میں کامیاب ہوئے ہیں اس لیے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں کہ ناکامی ہوئی ہے اس لیے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, ناکامی کس بات کی ہے؟ ناکام تو گورنمنٹ ہے. انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی معیشت آپ جو سفر کر رہی ہے, تو اس میں گورنمنٹ ناکام ہے نا. چاہے جیسی بھی بنی ہے تو صحیح. اس وقت ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن ناکام کون ہے؟ ناکام یہ ہے کہ آج آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ 40% آپ کی ٹیکسٹائل بند ہے, آپ کی ریل اسٹیٹ کا بزنس میں لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے. آپ کا نوجوان جو ہے وہ 30% جو ہے وہ ٹاپ پہ آپ کی اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریشو ہے بے روزگاری کی. آپ کو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے غربت کے کہ اگلے نیچے 5 زندگی سال کے گزارنے والوں کی ریشو بڑے زیادہ. لیکن اچھی بات آپ یہ فگرز کوٹ کر رہے ہیں. انٹرسٹنگلی نہیں صاحب, اگر آپ اس چیز کے لیے باہر نکلتے تو پھر شاید اور لوگ باہر نکلتے. آپ اس چیز کے لیے تو نکلتے نہیں, ابھی بھی لوگ, آپ کو اندازہ نہیں ہے فروا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس بڑی تعداد میں مجھے تو اندازہ بہت ساری چیزوں کا ہے. حذیفہ رحمان صاحب کو اپنے اندازہ میرے پاس پتہ ہے, میرے پاس نا 250-300 کے قریب جو ہے ویڈیوز آئی ہیں پورے پاکستان سے, اور میرے پاس تو پورا ریکارڈ ہے کہ جس کی وجہ سے میں آج کہہ رہا ہوں. یہ کوئی میں بڑھ کے نہیں مار رہا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج کامیاب رہا, اسی لیے اب ہم اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کریں گے, مذاکرات کر رہے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب, آئی ایم شور آپ کی رائے اس سے مختلف ہوگی. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے, یہ فیصلہ بائی دا وے آپ لوگ کافی دیر سے کہہ رہے تھے اور بڑی دیر سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. نون لیگ کی بات کر رہی ہوں. پیپلز پارٹی تو خیر مشورہ دیتی رہتی تھی کہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, چڑھائی نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کر سکتے, ویسے نہیں کر سکتے. ابھی جو فیصلہ ہو گیا ہے, یہ کوئی اس ملاقات کا نتیجہ ہے جو سی ایم اور پی ایم کی ہوئی تھی؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف پچھلے 2 سال یا 2.25 سال جو بھی ایگزیکٹ پیریڈ ہے, جب سے وہ جیل میں ہیں تو ان کو تمام تر سہولیات میسر تھیں. انہیں فیملی کی ہفتے میں 2 دن ملاقات ہو رہی تھی, وکلا کا ایک لمبا پینل ملنے جایا کرتا تھا, سیاسی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, اور وہ اس کا بھرپور سیاسی استعمال کر رہے تھے. جیل سے بیٹھ کر کنفرنٹیشن کر رہے تھے, اور ان کو جیل لگ نہیں رہی تھی. اور جب انہوں نے لاسٹ اٹیمپٹ کی 26 نومبر 2025 کرنے کی, تو حکومت نے ملاقاتیں بین کی, اور پھر یہ کورٹس گئے, کورٹ سے بھی انہیں ریلیف نہیں ملا. جب عدالت کو بتایا گیا کہ جی یہ چیزیں ہیں, اور کسی بھی شخص کے کنڈکٹ کو دیکھ کر جیل سپرنٹینڈنٹ اس کی ملاقاتیں بند کر سکتا ہے, چاہے وہ فیملی کی ہو, چاہے وہ وکلا کی ہو, چاہے سیاستدانوں کے ساتھ ہو. اور جبکہ وہ شخص ہے جو خود سپریم کورٹ گیا تھا میاں نواز شریف کے خلاف کہ سزا یافتہ جو شخص ہے وہ ٹکٹ سائن نہیں کر سکتا, یہاں تو سزا یافتہ شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تبدیل کر رہا ہے. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا, پیرا نمبر 50 میں ثاقب نثار نے کہا کہ کوئی شخص ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پالیٹکس نہیں کر سکتا. تو ہم نے اس گراؤنڈ کے اوپر کہا کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر سزا یافتہ شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا تو سزا یافتہ شخص اپنی پوری جماعت کیسے چلا سکتا ہے. اور وہ ملاقاتیں جب بند رہیں تو 1 مہینے بعد ان کی بہن کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جس طریقے سے اس ملاقات کو فیملی کے گراؤنڈ کے اوپر ملاقات ہوئی ویل بینگ جاننے کے لیے, اور اس کو آپ نے مس یوز کیا, پھر دوبارہ تعطل رہا. تو اس کے بعد بیسیکلی انہیں بانی تحریک انصاف کی طرف سے انسٹرکشنز پہنچی ہیں, اور اب انہوں نے بیہیو کرنا شروع کیا ہے. اور ایون کہ جیل انتظامیہ کو بھی انہوں نے بانی تحریک انصاف کو نے کس کو انسٹرکشنز دی ہیں؟
حقمی جماعت کے لوگوں تک پیغام پہنچائے ہیں. ٹھیک. اور بیرسٹر گوہر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, اور انہوں نے بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے. بیہیو ان سینس جو سپرنٹ جیل کہتے تھے کہ بیہیو نہیں کر رہے, میں ان کا کنڈکٹ دیکھ کر فیصلہ کروں گا. اور جیل انتظامیہ کو انہوں نے باور کرا دیا ہے کہ ٹھیک ہے, میری آپ قانونی لوگوں سے ملاقات کرائیں, میں ان سے قانونی بات کروں گا, وہ اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. فیملی کی ملاقاتیں کرائیں جو میرا رائٹ ہے, اور وہ فیملی ملاقاتوں کو مس یوز نہیں کرے گی. تو اس حوالے سے بیسیکلی بانی تحریک انصاف یعنی کچھ قدم پیچھے گئے ہیں. صفدر کی ملاقات کے بعد حذیفہ رحمان صاحب ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والی جمعرات کو فیملی کی بھی ملاقات ہو جائے گی؟ جی دیکھیں, سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ایک سلسلے کی پہلی کڑی ہے. اگر وہ لیگل معاملات پر ڈسکشن کرتے ہیں اور آ کر لیگل بیٹل لڑتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اگر آ کر وہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے پھر فیملی کی ملاقات بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کر لیتے ہیں تو میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور بانی تحریک انصاف کی فیملی کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن وتھ سبجیکٹ کہ وہ فیملی جو ہے اس کو فیملی مقصد کے لیے استعمال کرے ملاقات کو, لیکن سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے گی. اور اس مرتبہ اس بات کی گارنٹی فیملی جو ملنے جا رہی ہے وہ نہیں دے رہی, بلکہ بانی تحریک انصاف جو ہے وہ جیل انتظامیہ کو اور جن لوگوں سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا باقی لوگوں کو یہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں قانون کی وائلیشن نہیں کروں گا. اور انہیں بتایا گیا کہ آپ دراصل قانون کی وائلیشن کرتے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فنڈامنٹل رائٹ کے تحت فیملی سے ملنا آپ کا حق ہے, اور آپ فیملی سے ایسی متنازع باتیں کریں, فیملی جا کے باہر کرے, جس کے بعد وہ فیملی کی ملاقات نہ رہے بلکہ وہ سیاسی ملاقات ہو جائے. اور جیل مینول کا سیکشن 5 اور 7 واضح ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کسی کا بھی کنڈکٹ دیکھ کر کسی قیدی کا بھی کسی بھی طرح کی ملاقات بند کر سکتے ہیں, اور اسی کے تحت ملاقاتیں بند ہوئی. اور اب مجھے جو معلومات ہیں کہ بیسیکلی بانی تحریک انصاف کے طرف سے اچھے کنڈکٹ کی وجہ سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور اچھی بات ہے. ہم کسی کی وکلا سے ملاقات کے خلاف نہیں ہے. سلمان صفدر صاحب کی جو ملاقات ہے اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ. اگر تو ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, اگر تو یہ ملاقات میں کوئی ایسی سیاسی بات نہیں ہوتی جس سے انتشار پھیلے یا غصہ دونوں سائڈ پہ بڑھے, تو پھر تو فیملی کی ملاقات بھی حذیفہ رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی ہفتے میں متوقع ہو جائے گی, اور پھر وہ بھی دیکھنا ہوگا. اور یہ سب کچھ گارنٹی جو ہے یہ خود عمران خان صاحب کی بذات خود ہے گارنٹی, جس کے اوپر یہ ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں. انٹرسٹنگ, ایک بریک لیتے ہیں پھر جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. انٹرسٹنگ, حذیفہ رحمان صاحب خبر دے رہے تھے کہ جو ان کی انفارمیشن ہے چانڈیو صاحب, اس کے مطابق اگر عمران خان صاحب کا کوئی ایسا بیان سامنے باہر نہیں آتا جس سے انتشار پھیلے, جس سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی جائے براہ راست جو پہلے کی گئی تھی ایکس کے ذریعے, ان کی بہنوں کے ذریعے, تو پھر یہ ملاقاتیں آہستہ آہستہ متواتر چلتی رہیں گی, ورنہ یہ پھر بند کی جا سکتی ہیں. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں چانڈیو صاحب آپ, یہ ٹھیک ہو رہا ہے سبق سکھانے کے لیے؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چڑھائی نہیں کریں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹرک ورک نہیں بناؤ, مظاہروں کو امن امان میں رکھو. تو میرا خیال ہے بہتری کی طرف حالات جا رہے ہیں. اور یہ مجھے ایک بڑی حیرت ہوتی ہے جب بھی کوئی تحریک انصاف دوست بات کرتا ہے, اجی پولیس آ گئی, اجی پولیس نے مقابلہ کیا, اجی پولیس نے راستہ روکا. تو کیا ہے, آپ حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں گے, پولیس آپ کے لیے ہار لے کر آئے گی, آپ کو پھول پہنائے گی, آپ کے استقبال کے لیے آئے گی. آپ حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اور جس قسم کے اعلان کر کے جا رہے ہیں, یہ تو اس سے زیادہ سختی کرنی چاہیے. آپ بھول گئے بیگم نصرت بھٹو کو لاٹھیاں ماری پولیس والوں نے. بیگم صاحبہ ایسی شخصیت تھی جن کو لاٹھیاں ماری جاتی. آپ دیکھیں بے نظیر صاحبہ کو سرے راہ قتل کر دیا گیا. کوئی ایسا ہے؟ ہمارے تمام پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو تشدد برداشت کرنا پڑا ہے. آپ کہتے ہیں جی راستہ روکا. راستہ تو روکنا کچھ نہیں ہے بھائی. آپ حکومت کے خلاف تحریک میں ہیں, ذرا حوصلے سے کام لیں. آپ کے لیے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. صرف ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں اور آپ نے ماتم کرنا شروع کیا ہے. نہیں, ابھی آپ نے سمجھ لیا کہ غلطی آپ کی تھی. آپ کسی کو سائیکولوجیکل پریشر میں لے کر آ رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں, ان کو اپنے پیاروں سے ملنے نہیں دے رہے. 2 مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے ہو گئے, تو یہ تو ٹارچر تو ہے نا. ہم کب کہتے ہیں کہ پیاروں سے ملنے نہ دیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جدوجہد میں ہیں, حکومت کو اتارنے جا رہے ہیں, تو حکومت بھی تو انتظامات کرے گی نا. اس کو انتقام تو نہیں کہا جا سکتا. آپ کیوں نہیں, آپ کیا کہتے کہ یہ مظاہرے کریں, وہ کہیں آجا جناب خوش آمدید
बैनर लगाएंगे क्या? जाहिर है वो रास्ता रोकेंगे। ये सियासी जद्दोजहद का हिस्सा है जिसकी वजह से आप गुस्से आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और इनके लीडरों को हुआ क्या है? सवाए खान साहब के जेल में जाने के क्या हुआ है? किसको क्या किया है आप बताएं? पीपल्स पार्टी के किस लीडर पे तशद्दुद नहीं हुआ? सर फोड़ दिए, सरे राह खून बहता रहा है सियासी कारकुनों का, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, और लोगों का भी कहता हूँ। ठीक, लेकिन यहाँ पे चांडी साहब फिर सवाल ये भी है, मैं चले आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, आपने माजी से बहुत सारी मिसालें भी दी हैं, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल ये भी है नई साहब कि फिर इमरान खान साहब, जो कि हुज़ैफा रहमान साहब भी कह रहे हैं, चांडी साहब भी कह रहे हैं ज़रूरी था, हो गया, तो फिर हम क्या समझें कि अब मामला तो वाकई खान साहब की तरफ जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और वो जो ज़बान, जो लहजा इस्तेमाल कर रहे थे उसे तर्क किया जा रहा है, और फिर कोई गारंटी भी है इसकी बीच में कि कोई गारंटी दे रहा है? मुझे तो ये भी याद है कि जो लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में दाखिल रहे, उनका किसी का सर दुख रहा था, किसी की बैक को प्रॉब्लम था, खान साहब ने पिछले 2-2.5 साल से आज तक नहीं कहा कि मुझे घुटने में दर्द है। अभी उनके आंख का मसला हुआ है, वो भी खुद जेल हुकूम ने उन्हें जिम शिफ्ट किया है, हमने तो नहीं कहा, ना खान साहब ने शिकायत की है। पहली बात तो ये है कि अभी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगे कल सलमान सफदर, उसके बाद सामने चीजें आएंगी। बाकी अजम्पशन पे मेरा भाई चलता रहे तो चलता रहे। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की मुलाकात वही, लेकिन वो प्रेस टॉक नहीं कर सकते। तो यही तो प्रॉब्लमेटिक है, वो जब प्रेस टॉक करेंगे दैट इज वेरी अनरिलायबल कि वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, यही बात। अभी देखो वो फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट गए हैं ना, वो खान साहब के वकील नहीं गए। वो जब रिपोर्ट खान साहब के मिल के वहां पे जमा कराएंगे तभी चीजें सामने आएंगी कि वहां पे उनको क्या सहूलियात है, उनको क्या तकलीफ है या क्या बातचीत हुई है, तो ये सामने अभी आएगा अगले 1-2 दिन में। जो बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो पहले से अच्छी पोजीशन में है, ठीक है, सेहतमंद है। तो यही तो वो देखने गए थे कि उनका लिविंग कंडीशन क्या है। अभी कल पता चलेगा ना फरबा, आप और मैं तो अज्यूम कर सकते हैं ना, लेकिन मैं तो भी ताजा जो खबर है उसके ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ, जो आ रही है सलमान सफदर साहब। नहीं, वो आपको कैसे पता है? अभी तो सलमान सफदर ने तो रिपोर्ट ही नहीं जमा कराई, तो ताजा आपको कैसे पता चल गया? ठीक है, आपके पास तो रिसोर्सेज है तो हमें भी बता दो। चलो, हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी पता। ठीक है ना? सही। तो आप कह रहे हैं कि इन्हीं के मुलाकात होगी और कल पता चलेगा। हुज़ैफा रहमान साहब, मुलाकात तो हो गई है और अभी तक तो कोई ऐसी बात बैरिस्टर साहब की तरफ से सामने नहीं आई है कि जिससे ये एज्यूम किया जा सके कि दोबारा से कोई आतिश वाला मामला होगा। तो सीम्स लाइक थिंग्स आर बेटर। चले, मैं यही सवाल उससे पहले हुज़ैफा रहमान साहब की तरफ जाने से पहले मौलाना बख्श चांडियों साहब को इन्वॉल्व करते हुए करना चाहूँगी। चांडियों साहब, कोई डायलॉग्स की जो बात होती है, आपने भुट्टो साहब की मिसाल दी उनके दौर की। मैं रिसेंटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद नवाज शरीफ साहब जिला वतनी काटी, फिर वापस आए, मुज़ाकरात भी हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ, फिर इक़्तिदार भी मिला। गो के मोहतरमा ना रही लेकिन इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को भी मिला और नून लीग को भी मिला। तो क्या हम ये समझें कि पीटीआई का भी कोई चांस है जब हम ये कहते हैं हुज़ैफा रहमान साहब की चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? देखिए, सियासी पार्टियों का हर वक्त मुस्तकबिल है। मुशर्रफ ने कहा था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो आए भी और हुकूमत में भी आए। मैं इस बात का हामी नहीं हूँ। खान साहब को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? खान साहब इस मुल्क के सियासतदान हैं, बहुत बड़ी पार्टी के कायद हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो तरीक़ेकार है सियासत का वो तब्दील किया, अब किया है ना। हालात बेहतरी तरफ जा, बेहतरी क्या है? बेहतरी खान साहब की तरफ से है कि भाई धावा नहीं बोलेंगे, इस्लामाबाद पे हमला नहीं करेंगे। आप बात इसी बातों पे बात करें ना तो बात समझ में आ जाती है। आप सियासत को सियासतदान से बात नहीं करूंगा तो किससे करोगे? पुलिस से? आप बताएं। नहीं, अब जब वो बात करेंगे तो किससे करेंगे? सियासतदान से करेंगे, कहीं और करेंगे? करनी पड़ेगी, हुकूमत से करनी पड़ेगी। हुकूमत अपनी टीम मुकर्रर करेगी। एतमाद हो ना हो, लाए ना चकज़ई साहब वालों को, वो मसले का हल निकालेंगे, सियासी लोगों को बिठाएंगे, सियासी लोग बात करेंगे। ये सियासी लोग नहीं है, ये 3 पीस पहन कर आकर खड़े हो जाते हैं, बैरिस्टर फलाना, बैरिस्टर फलाना, बैरिस्टर फलाना। ये सियासतदान नहीं है। सियासतदान वो लोग हैं जो लाठियां खाते हैं रास्तों में, जो रुसवाई देखते हैं। ये कैसी सियासत है इनकी?
خوش پوش کھڑے ہو کر خوشبو ہر طرف سے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. ایک بھی ان کا ورکر پاؤں جما کے کھڑا نہیں ہوا ہے, سب بھاگے ہیں. آپ تصور تو کریں کائے کی جماعت ہے. جس جماعت میں تنظیم نہیں بھی وہ جماعت جدوجہد نہیں کر سکتی, وہ تحریک نہیں چلا سکتی. ہاں خان صاحب کی شخصیت ہے, عوام اس کے پیچھے ہے, عوام ان کو پسند کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, پر پسند ہونا تو کافی نہیں ہے. حکومت کی تبدیلی کے لیے یا پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے جس حکمت عملی کی ضرورت چاہیے, جس کھوپڑی کی ضرورت چاہیے, وہ نہیں ہے. قبول ہونا بھی کافی ہے, پسند تو کرتے ہیں لیکن وہ لمیٹڈ لوگ ہیں, اس کو ذرا ان لمیٹڈ کرنے کی یا تھوڑی سی لمٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظر صاحب, یہ جو ملاقات پہ بین اور پھر ایک وین اور اس کے بعد ان بین, تو اب جب یہ خاموشی ہو جائے گی, ایکس خاموش ہو جائے گا, ملاقات بھی ہو جائے گی, حذیفہ رحمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جمعرات کو شاید ان کی فیملی کی بھی ملاقات ہو جائے گی, تو پھر کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے ساتھ بات چیت بڑھ جائے گی, آگے ہوگی آگے؟ پرواہ یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری ٹیم تو آلریڈی موجود ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ دونوں اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس اور اپنا اپوزیشن آف دی جو ہے ہمارا قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے دونوں اپوزیشن ٹھیک ہے, دونوں موجود ہے ہماری ٹیم میں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ کہ وہ اپنی ٹیم مقرر کرتی ہے, اپنے اتحادیوں سے ڈسکشن کرتی ہے. پھر یہ تو میں نے پہلے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے. معیشت تو دیکھیں ان سے بیٹھ گئی ہے, اب انہوں نے اپنے آپ کو سیف زون میں لے کے جانا ہے نا. ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں, بیٹھے رہیں, آتے جاتے رہیں, لیکن بیسیکلی تو جو آپ کو بھی پتہ ہے مسائل جو ہے وہ ان سے حل نہیں ہونے پا رہے. گورنمنٹ سروائیو کر رہی ہے, گورنمنٹ چل نہیں رہی. اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ چل رہی ہے, چانڈیو صاحب کچھ کامنٹ پاس کریں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس خان صاحب ہی مسئلہ ہے. جس دن وہ مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب ہی مسئلہ ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. باتوں میں بھی وہی رکاوٹ ہے, مسائل کے حل کرنے میں بھی وہی رکاوٹ ہے. وہ ان کی انا چھوڑے, وہ سیاستدان بنے تو معاملات ٹھیک ہو نا. وہ سیاستدان بنی رہنے رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, سب غیر سیاسی طور پہ ہو رہا ہے. آپ بتائیں کون سا سیاستدان ہے شاہ محمود بیچ میں, ہے کوئی دوسرا لیڈر بیچ میں؟ آپ نے اپنی تحریک کا نام ہے, میں کہتا ہوں لوگ ہیں, شخصیت ہے خان صاحب کی, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن تحریکیں اور تنظیمیں چلاتی ہیں, وہ ہے نہیں. آپ ایسے ہوا میں اڑتے پھریں گے, ایسے نہیں ہوگا معاملہ. یعنی آپ سیشن دے رہے ہیں. میں چلے یہی بات ناظر صاحب کی طرف بھی لے کے چلتی, پھر واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ناظر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو بیچ میں ڈالیں, جو دیگر لوگ ہیں جو کوٹ لکھپت میں آپ کی جو ہے اسیران موجود ہیں ان کو بیچ میں ڈالیں, انوالو کریں. اور وہ بات تو آپ کو شاید بہت سارے اور بھی جگہوں سے لوگ کہہ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اب تک اس پہ کوئی بہت سیریس ایکشن نہیں ہوا. ایسی بات نہیں ہے, سب سے مشاورت چل رہی ہے, سب کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی ہے, ان کے پیغامات لیڈرشپ کو آتے رہتے ہیں, سب کو آن بورڈ ہیں. کوئی یہ کہے کہ آن بورڈ نہیں ہے, سب آن بورڈ ہیں. اور سب اس لیے تو کسی ایک نے جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, کسی ایک نے کہا ہے کہ ہم وڈرا کرتے ہیں یا خان صاحب کا ساتھ چھوڑتے ہیں. سب کو جو ہے وہ آن بورڈ رکھا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, قربانی جو دے رہے ہیں تو وہ کسی وجہ سے ہی دے رہے ہیں نا. تو ابھی جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کس کی بات کریں گے؟ خان صاحب کی رہائی کی بات کریں گے, مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں گے؟ خان صاحب میری بات سن لیں گے کہ دیکھیں بہت سارے ٹیو آرز ہیں, جب گورنمنٹ بیٹھے گی تو آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہوئی تو وہ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں. اتنی سنجیدہ وہ آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اتنے دیر بعد, 2 مہینوں کے وقفے کے بعد. وہ تو سپریم کورٹ کرا رہی ہے, سپریم کورٹ نہیں, پہلے بھی سپریم کورٹ کا حکم تھا لیکن ملاقات نہیں ہو رہی تھی صاحب. آج دیکھیں 2 رکنی سپریم کورٹ کو پھر بے توقیر کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں اور وہ فرینڈز آف سپریم کورٹ گئے ہیں, ابھی وکیل نہیں گئے. آپ وہ خان صاحب کے وکیل بن کے نہیں گئے, وہ عدالت کے معاون بن کے گئے ہیں, اور وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے کہ کیا واقعی خان صاحب کے ساتھ جو. آپ سمجھتے ہیں ہول ہارٹیڈلی کہ عدالت کے فیصلے کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے؟ جسٹ آسکنگ. میرا خیال ہے ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالت کے جو 2 رکنی بینچ کی ذکر کر رہے تھے اس کے فیصلے کے بعد یہ ہوئی ہے ملاقات؟ کیونکہ کورٹ کا فیصلہ تو پہلے بھی موجود ہے ہمارے پاس.
कोर्ट के तो फैसले हैं, असल बता है मामला है जो पहले उन्होंने बताया कि जो जेल में है उसके रवैये पर है, उस इंतज़ामिया पे है। लेकिन मैं खान साहब के मुलाकातों के बंद होने का हामी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर साहबा के जेल में होने का हामी नहीं हूँ, ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ आपका तरीक़ेकार गैर सियासी है, सियासी नहीं है। सियासत में दरवाजे बातों के भी खुले रखते हैं, आप वो नहीं रखते। आप हर किसी को गालियाँ देते हैं, ये नहीं होता। आपके अलावा कोई ईमानदार नहीं है इस मुल्क में। जिस सियासतदान की बात करते हैं आप उसको गाली देते हैं। आप गालियों दे, मैं तो हैरान हूँ। आपने मियाँ साहब की साहबजादी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जो लहजा है, ये सियासतदान के ज़ेब देता है? ये सियासतदान के मुंह पे बात पड़ती है कि एक लीडर की बेटी के मुतालिक ये ज़बान इस्तेमाल की जाए? आप बताएं। टोटल गैर सियासी रवैया था खान साहब का। अब जैसे इन्होंने कहा मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ ये जा रहे हैं कि खान साहब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब खान साहब बेहतरी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मामला। चलें, वाह, आप नायब साहब, चांडी साहब कह रहे हैं मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एक्चुअली खान साहब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हम तो दुआ गो हैं कि मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अब इसके बीच में आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या हुकूमत टीम अनाउंस करेगी तो मुज़ाकरात होंगे? आप एक बार फिर जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोशिश करवाएंगे या करेंगे? ये तो मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट नेशनल हार्मनी की तरफ बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ये तो अब डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है। नहीं, लेकिन अगर वो संजीदा है। सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि बैरिस्टर वज़ीर आज़म की मुलाकात हो सकती है चैम्बर में महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, तो वो भी एक्सपेक्ट की जा हो रही है। सके, अगर वो करेंगे तो यकीनन ब्रेक थ्रू हो सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, फरमा जी याद रखना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मज़ाकरात के रास्ते या दरवाजे बंद नहीं करती, और मज़ामत भी, प्रोटेस्ट भी उनको आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो भी कभी बंद नहीं करती। ये तो दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरा चलते रहते हैं और मुज़ाकरा चलते भी रहने चाहिए, लेकिन इशू ये होता है कि जब आप दरवाजे, खिड़कियाँ, ताले लगा के बंद कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि अब हम जो है वो क्या कहते हैं, छीन के लेंगे आज़ादी, और फिर वो आज़ादी के चक्कर में फिर जो अब अपनी स्पेस बना चुके होते हैं वो भी खो देते हैं। अमजद खान नज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। चांडी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हुज़ैफा रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आज बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात हो गई है और फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की हैसियत से ज़ाहिर है कि ये एक लिटमस टेस्ट था। अब देखना ये है कि इसके बाद कोई नया कट्टा, पंजाबी में कहते हैं, वो तो नहीं खुल जाता। अगर वो खुल जाएगा तो फिर ज़ाहिर है कि फिर से एक बार मुलाकातों पर पाबंदी लग जाएगी, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये अफ़ाम व तफ़हीम से मुलाकात हज़म हो जाती है तो फिर इसके बाद दीगर मुलाकातों की तरफ भी वन बाय वन लाया जाएगा और आया जाएगा। ये बात अलबत्ता ज़रूरी थी हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, समझनी भी और अमल दरामद करना भी कि लड़ाई से, रिफ्ट से, जंग से कभी भी कोई महाज, आप शायद तबाह तो कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे जीत नहीं सकते। जीतने के लिए आपको लोगों के हौसले भी चाहिए और बड़े दिल भी चाहिए। उसके लिए फिर जमहूरियत यही कहती है कि डायलॉग्स एक ही रास्ता है जो आपको इस तरफ ले जा सकता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।